अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद। रब्बी शरली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला का करोड़ लाखों मर्तबा शुक्र है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे और आपको आज फिर से ये दिन, ये वक्त नसीब किया है कि मैं कुछ आपके सामने कहने की अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई है। और अल्लाह ताला से की रहमत से उम्मीद है कि जो कुछ मैं आपके सामने पेश करना चाह रही हूँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो अल्लाह सुब्हाना ताला आपके भी दिल में उतर जाए और अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो उन्वान है वो ये है कि कुरान करीम मेरे दिल में उतरे, मगर कैसे। ये पूरा कुरान करीम जो है, ये जो आपके सामने ये कुरान करीम रखा हुआ है, जो किताबों की सूरत में हमारे सामने हमारे हाथों में आता है, ये किस तरह से हमारे दिल में उतरे, कैसे उतरे, इसके बारे में कोशिश है कि जितना भी मुमकिन हो सकेगा मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप और मैं अपने कल्ब, अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। कुरान की तिलावत में आपकी पूरी शख्सियत को शामिल होना ज़रूरी है। जब आप या मैं कुरान करीम पढ़ें तो मुकम्मल तौर पर पूरा कॉन्सेंट्रेट हमें कुरान करीम की तरफ होना चाहिए। इस तरह आप कुरान से अपने ताल्लुक़ को बुलंदी की उस सतह तक ले जा सकते हैं जहाँ कुरान पर सच्चा ईमान रखने वाला करार दिया जाता है। वो इसकी इस तरह तिलावत करते हैं जिस तरह तिलावत करने का हक है। हर चीज़ का एक हक होता है ना, किस तरह से कौन सी बात किस तरह से की जाए, इसी तरह से कुरान करीम को पढ़ने का, तिलावत करने का भी एक हक है। वो इस पर सच्चे दिल से ईमान ले आते हैं। सूरह बकरा में 121 आयत है। कल्ब क्या है? अरबिक में कल्ब है, उर्दू में आप उसे दिल कहते हैं। आपकी और मेरी शख्सियत का अहम तरीन हिस्सा जो है वो दिल है। एक दिमाग है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे और आपको दिया है सोचने समझने और गाइडेंस के लिए, और एक दिल है। दो चीज़ें अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत ही, यूँ तो जिस्म का हर हिस्सा ही बहुत अहम है, लेकिन दिल और दिमाग ये दोनों बहुत अहम हमारे जिस्म के अज्जा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को कल्ब कहा है। कुरान करीम जो है ये एक तरह से दिल है। आपकी शख्सियत का अहम तरीन हिस्सा आपका नफ्स है, और कुरान इसको कल्ब कहता है। जो नफ्स है कुरान इसको कल्ब कहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक वही इलाही का पहला मस्कन था। जो सबसे पहले आपके ऊपर वही अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आई थी, वो आपके कल्ब मुतहर्रब पर नाजिल हुआ था। उसका वो जो आई थी आपके कल्ब पर, आपके दिल पर वही आई थी।
یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر ہمارے دل پر امانت اتری ہے تاکہ اسے لے کے تمہارے دل پر یہ سورہ اشارہ کی 261 193 اور 194 میں لکھا ہوا یہ رب عالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تمہارے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اللہ کی طرف سے خلق کو متنبع کرنے والے ہیں۔ سورہ شعراء میں یہ آیت اتری تھی۔ آپ کو تلاوت قرآن کی برکتیں اور مسرتیں مکمل طور پر اس وقت حاصل ہوں گی جب آپ اس کام میں اپنے قلب کو مکمل طور پر شامل کر لیں گے، اپنے دل کو پوری طور پر قرآن کریم کی طرف مائل کر لیں گے، تو پھر آپ کے دل پر قرآن کریم کی آیتیں اور جو کچھ پڑھیں گے وہ آپ کے دل پر اثر کرے گا۔ دیکھیے، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اگر ہم اس کو مکمل طور پر دل و دماغ دونوں کو حاضر کر کے کرتے ہیں، تو جب ہمارا دماغ بھی حاضر ہوتا ہے اور دل بھی حاضر ہوتا ہے تو وہ چیز ہمارے دل پر اثر کرتی ہے۔ جیسے شعر کوئی پڑھ رہا ہے، تو جب کوئی شعر پڑھتا ہے اور وہ بہت غور سے ہم سنتے ہیں تو وہ ہمارے دل پر اثر کرتا ہے، مگر یہ شعر اور یہ ان تمام چیزوں سے بالا تر جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ جب قرآن کریم ہم یا کوئی پڑھتا ہے اور اس کے معنی میرے اور آپ کی سمجھ میں آتے ہیں تو سیدھا اس کی کیفیت دل پر طاری ہوتی ہے۔ اول آپ کو حق کا پتہ چلتا ہے، کس سے؟ جب قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ دوم، آپ اسے پہچانتے ہو، اسے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حق ہے اور آپ کی زندگی سے متعلق ہے۔ یعنی جو کوئی باتیں قرآن کریم میں آئی ہیں تو جب ہم اطمینان سے سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ہی لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ آپ نمبر 3 اس حق کو جتنا زیادہ کثرت سے یاد رکھتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں، اتنا ہی یہ آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ نمبر 4، آپ اسے جذب کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ آپ کی داخلی شخصیت کی گہرائیوں میں رچ بس جاتا ہے۔ جب ہم بہت غور و فکر سے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، معنی سمجھ کے، تو پھر یہ ہمارے رگ رگ میں بس جاتا ہے۔ مطلب اگر ہم بات کر رہے ہیں تو دماغ میں فوراً کلک ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں کیسے کہا گیا ہے، کس طرح سے بات کرو۔ غصہ آ رہا ہے تو قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو پا لو۔ اخلاق کے بارے میں کوئی ہم سے بہت بدتمیزی سے اخلاقی سے بات کر رہا ہے، لیکن قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں کس طرح سے لوگوں سے بات کرنی ہے۔ یہ پورا جو زندگی کا ہر قدم پہ یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو جب کوئی حق آپ کے اندر کی دنیا میں اس طرح رس بس جاتا ہے تو پھر قول اور عمل کی دنیا میں کوئی تضاد نہیں رہتا۔ قول اور عمل کی دنیا میں یعنی جو قول مطلب جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو ہم کر رہے ہیں اس میں تضاد یعنی کوئی دو بات نہیں ہوتی۔ جیسے کہہ تو میں یہ رہی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اس طرح سے میں رسپیکٹ بھی کروں سامنے والے کی۔ اب ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں،
ہمیں آپ سے محبت ہے، لیکن عمل ہمارا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی آیا ہے اور ہم کوئی توجہ نہیں دے، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہاں آئیے بیٹھ جائیے. تو یہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ یہ بتا رہا ہے کہ جو میں زبان سے کہہ رہی ہوں وہ عمل میں میرے فرق ہے. جب ہم کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کیسے ہم شفقت سے، پیار سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں یہاں تشریف رکھیے، یہاں بیٹھ جائیے. تو عمل اور قول دونوں ایک ہونے چاہیے. یہاں یہ بھی ایک بات بہت قابل غور ہے کہ آپ ظاہری طور پر اپنی زبان اور ہاتھ پاؤں سے جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کی داخلی شخصیت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. یعنی جو ہم زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے جو بھی کچھ کرتے ہیں نا، ہماری جو داخلی اندر کی جو شخصیت ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اظہار یہ کر رہا ہے کہ وہ 100% سچا ہے، تو آپ دیکھیے چہرے کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اس کے ہاتھ اور پاؤں کا ایکشن کچھ اور ہوگا، اور منہ سے جو وہ بات کہہ رہا ہوگا وہ کچھ اور ہوگی. منہ سے وہ بات یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں تو بالکل سچ اور حق گواہی دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں، لیکن چہرہ اور ہاتھ پیر اس کی مناسبت سے عمل میں نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہو جاتا ہے اگر ہم بات کچھ اور کر رہے ہوں اور ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہو اور عمل کچھ اور ہو. اب یہاں پر ہم قرآن کریم کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں. تو یہ قرآن، اس کا پڑھنا صحیح معنوں میں جب ہوگا جب یہ اندرونی وجود، میرا اندرونی وجود بھی اس میں حصہ لے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، آپ کو قرآن کے ساتھ کیا رویہ کرنا چاہیے. اس وجہ سے یہاں پر غور و خوض کرنا ہے. یہاں پہ سورہ انفال کی آیت ہے جس کی میننگ بتا رہی ہوں. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سنتے ہیں، جب وہ اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جب ہمارے سامنے قرآن کریم کی ایمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سچے ایماندار لوگوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. وہ بہت غور و خوض سے سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اسی طرح سے اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. دیکھیے جب کوئی ڈر کی اور ایسی آیت پڑھی جاتی ہے قرآن کریم میں تو جو اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے اس کا دل ڈر جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کیا میں ویسا عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ اور اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ سب قرآن کریم کی آیتوں کے ترجمے بتا رہی ہوں آپ کو. انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے کیا چیز، قرآن کریم، تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. خشوع اور بڑھ جاتا ہے مطلب جو ان کے دل میں جو ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کیا وہ میں کر رہی ہوں.
تو ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیت ان کو سنائی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اب صرف میں ترجمہ بتا رہی ہوں۔ جب وہ اس کلام کو سنتے جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ جب کلام کریم پڑھا جاتا ہے اور اس کے میننگ ہماری سمجھ میں آتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے دل پر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نماز میں بھی جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کو اس کی کوئی آیت اس کی میننگ آتی ہو تو آپ کا کیسا دل ایک دم، آپ کا دل اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضیلت اور اس کے ڈر و خوف سے کیسا لرزنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے ہم جب دعائیں مانگتے ہیں اور دعاؤں کی میننگ ہمیں آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو ہمارا دل کیسا، آنکھیں ہمارے آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں کہ اللہ ان مومنین کو بھی بخش دینا جو ہم اب پہلے چلے گئے ہیں، اور اللہ تو ہمارے لیے بھی خیر کرنا۔ یعنی کتنا دل ڈرتا ہے۔ آج ہم بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کل کا دن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اس دن ہمارا حساب کتاب کس طرح سے ہوگا۔ تو جب ہم ان کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ہمارا دل خود اپنے اس وجود سے اور اس بات سے ڈر جاتا ہے کہ کل پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ہاں، اور ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے۔ حاضر اور ناظر کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سک رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میرے ہر فعل کو، میرے ہر ایکشن کو، میری ہر بات کو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ سمیع اور بصیر دونوں صفتیں ہیں نا اس کی، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ میں اللہ کے حضور میں ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے اس وقت اگر میں یہ ویڈیو کے سامنے بیٹھی ہوں تو میں کیسے یہ سوچ رہی ہوں کہ پتہ نہیں کون مجھے دیکھ رہا ہوگا، یہ تو میں کس طرح سے اپنے آپ کو بڑے سوچ سمجھ کے بات کر رہی ہوں، اور اس طرح سے میرا ہر ایکشن ہے کہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم چل رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوئی لین دین کر رہے ہوتے ہیں، ہر لمحے ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کہیں کیمرہ لگا ہوا ہو تو ہمارا ری ایکشن کیسا ہوتا ہے؟ بالکل الگ ہوتا ہے۔ ہم کیسے سنبھل کے قدم رکھیں گے، سنبھل کے بات کریں گے، ہماری گفتگو میں، ہماری چیز میں کتنی نرمی اور کتنی پولائٹ اور کتنی ایک طرح سے کہنا چاہیے کبھی کبھی مصنوعیت آ جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ پولائٹنس اور یہ کیا سافٹنس ہم ہماری زندگی کا مقصد نہیں بنا سکتے کہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تو ہمیں ہر وقت ہی دیکھ رہا ہے۔ وہ کہنا چاہیے ہر وقت اللہ حاضر اور ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، تو ہمارا ری ایکشن کیسا ہوگا؟ پھر ہم کو پھر ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر ہم ہماری زندگی کو ایسا بنائیں گے کہ نہیں، میرا اللہ تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے تو اس سے ڈرنا ہے۔ مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس وقت میں کوئی مہمان آئے ہوئے اور کوئی فوٹوگراف یا کوئی کیمرہ ہے تو میری بات کرنے کا کوئی طریقہ کچھ اور ہوگا، اور اگر کیمرہ نہیں ہے تو میرے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا۔ نہیں، مجھے ہر وقت وہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ میرا اللہ تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے جب ہم زندگی میں اس طرح کی سوچ رکھیں گے تو ہماری زندگی بہت بدل جائے گی۔ ہم شوہر سے بات کریں گے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، ساس نہیں دیکھ رہی، میری کوئی نند نہیں دیکھ رہی، کوئی نہیں،
لیکن اللہ دیکھ رہا ہے تو میرا بات کرنے کا طریقہ کیسا ہوگا؟ اسی طرح سے شوہر جب بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، اگر اس کو پتہ چلے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو میں اپنی زوجہ کے ساتھ کر رہا ہوں، تو وہ اس کا ایکشن کیسا ہوگا؟ بالکل الگ ہوگا۔ ماں بیٹے کے ساتھ میں اگر بہت اچھا سلوک کر رہی ہے یا غلط سلوک کر رہی ہے تو اس وقت میں ڈر جائے گی کہ میں اللہ کی دی ہوئی چیز کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہوں۔ بیٹا ماں کے ساتھ میں بدتمیزی کرے گا، بےہودگی کرے گا تو وہ ڈر جائے گا کہ نہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ہر ایکشن جب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے تو ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ آپ کو اس حقیقت کا ہمیشہ ادراک رہنا چاہیے کہ جن لمحات میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ اس کے حضور میں ہیں جس کے اوپر جس نے یہ کلام حضور پر نازل کیا تھا، اور یہ اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں۔ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ کس کے اوپر یہ کلام نازل ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور آپ یہ کلام پاک جو پڑھ رہے ہیں یہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں گے، آپ جو بھی کچھ کر رہے ہوں، اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے نا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو لوگوں کو، تم جو بھی کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرا برابر بھی چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تمہارے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو، ایک دفتر میں درج نہ ہو۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دفتر میں درج نہ ہو، جو یہاں زمین پہ اتری ہوئی ہے۔ جیسے کہا گیا ہے نا کہ سمندروں کی تہوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وہاں پہ کوئی چوٹی ہے اس کا رزق بھی اللہ دے رہا ہے۔ وہاں پر بھی جو سمندر میں بھی جو اشیاء، جو جانور ہیں، جو درخت ہیں، جو پودے ہیں، جو مچھلی ہیں، ان کا رازق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان کا حساب کتاب بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں سمندر میں، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ پہاڑوں میں اوپر بلندیوں پہ جو پرندے اڑ رہے ہیں، کہاں دور دور تک جا کے اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں، ان کا رزق دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ان کو بلندیوں میں، ہواؤں میں تھامنے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ بجلیاں، بارش، طوفانی ہوائیں جب یہ آتی ہیں، جب ہر طرح کے طوفان آتے ہیں، زندگی اتھل پھتل ہو جاتی ہے، اس وقت کون بچتا ہے، کون تباہ و برباد ہوتا ہے؟ یہ سب اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم ہے۔ تو جب اللہ ہر طرح سے ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے، تو پھر ہم کو ہر وہ کام اس طرح سے کرنا چاہیے جس طرح کے قرآن کریم میں کہا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کریم کو سوچ سمجھ کے پڑھیں گے، اس کی آیتوں کو معنی کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی تفسیر کو جانیں گے، تو یقین جانیے ہماری زندگی میں روشنییں اجالے ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اس قرآن کریم کو بند کر کے ایسے الماریوں میں رکھ دیا، غلافوں میں عمدہ عمدہ کور چڑھا کے رکھ دیا، طاقوں میں، تو اس کی روشنی ہمارے
اندھیروں کو دور نہیں کر سکے گی۔ آئیے آج سے میں اور آپ عہد کریں کہ قرآن کریم کو ہم ہر روز اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیے کہ فجر کی نماز کے بعد بھلے ایک رکوع ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور معنی سے پڑھیں گے، تجوید سے پڑھیں گے، معنی سے پڑھیں گے، موقع ملا تو اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، جگہ جگہ ایسے ادارے، ایسی عالمہ، ایسی تجوید سے قرآن کریم پڑھانے والی موجود ہیں جو آپ کی منتظر ہیں کہ آپ انہیں کال کریں اور وہ آپ کو تجوید سے قرآن پڑھائیں۔ میں ناچیز بھی آپ تمام سننے والوں سے کہتی ہوں، جس کو بھی میرا نمبر ملے، مجھے جس وقت میں آپ کے پاس ٹائم ہو آپ مجھے کال کریے، میں ریکویسٹ کرتی ہوں، اور کہیے کہ میں آپ کو قرآن کریم تجوید سے پڑھاؤں۔ یہ میری خوش نصیبی ہوگی، وہ میرے وقت کا بہت اچھا حصہ ہوگا جس وقت میں آپ مجھے کال کریں اور مجھ سے قرآن کریم پڑھنے کی تھوڑا سا اپنا قیمتی ٹائم میں سے مجھے ٹائم دے دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کام میں، آپ کے وقت میں برکت دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس قرآن کریم پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے کام میں اور میرے وقت میں بھی برکت دے گا۔ آئیے دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ و بعدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ تیرا کلام پاک ہے، یہ قرآن کریم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو آج میں نے جس طرح سے ان لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھی ہے، اللہ تعالیٰ تیرے کلام اور تیری بات ان کے دل میں اترے، اور یہ سب جو قرآن کریم کے لیے وقت نکالنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت۔ یا اللہ ان کے لیے یہ کام آسان کر دے۔ اللہ ان کو اپنی رحمت سے ان کے دل کو اور ان کے دماغ کو اور ان کے وقت کو وسیع کر دے، تاکہ یہ قرآن کریم کسی بھی طرح سے تجویز کے ساتھ پڑھنے لگیں، چاہے مجھ سے چاہے کسی سے بھی، لیکن اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ قرآن کریم کو ہم ایک دن بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، رمضان کی آمد ہے، 250 دن یا ایسے ہی کچھ رہ گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج سے بھی اگر یہ لوگ شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کریم تک کافی قرآن کریم یہ سب پڑھ سکیں گے۔ میرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔